अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। कल सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प भी रही और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल भी रही। वो इस तरह के आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो हुए हैं उसमें जो सूरत हाल देखने में आई, लाहौर में और मुख्तलिफ इलाकों में जो इलेक्शन होते रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर दंगल और झगड़ा फसाद एक में, उससे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि हमारी सियासी जमातें, हमारी हुक्मरान सियासी जमातें जो इस वक्त जीतने के शौक़ में और जीतने के चक्कर में वो इस तरह की कल हरकतें कर रही थी, उनके कारकुन इस तरह के काम कर रहे थे, दंगल फसाद और झगड़ा इतना देखने में आ रहा था कि उससे एक तासुर जो आवाम के जहनों में पैदा हो रहा था कि हमारी हुकूमत जीतने के लिए किस हद तक जाना शुरू हो गई है। और इतनी बुरी सूरत हाल थी कि उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई झगड़ा फसाद, कोई दंगल खुल गया है। बहरहाल इस तरह की खबरें भी मैं शामिल करूंगी जो कि दंगल फसाद के हवाले से ही हैं। पहले मैं अपने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार रिजवान रज़ी साहब, उनसे तारुफ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? नवाज़िश। रिजवान साहब, जैसे मैंने बात की अभी कि कल काफ़ी दंगल फसाद देखने में आया, झगड़ा और इस तरह की सूरत हाल थी कि आवाम के जहनों में जो एक तासुर, हालांकि सब जानते हैं कि हमारी हुक्मरान जमात, हमारी जो बाकी जमातें हैं किस तरह की हैं, लेकिन एक जो तासुर था वो ये भी देखने में आया था कि जीतने के लिए इस हद तक गिर गए सब कि वहाँ पे फायरिंग के भी वाक़यात देखने में आए, झगड़े फसाद भी देखने में आए, बल्कि कुछ लोग तो इन वाक़यात में जान बहक भी हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तमाम से सूरत हाल के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है कि उतनी सूरत हाल ख़राब नहीं रही जितना आपका तासुर है। इलेक्शन में ऐसा होता ही है, और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जगहों पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे ये एक लाजमी अमर होता है। और 37 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन थे, 2 अफराद जान से गए हैं। है तो बहुत कैलस बात और ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन थे ना, एक यूनिट है वो, हम उसको ना भी डिक्लेयर करें तो है। कल के इंतखाबात में ना मुख्तलिफ तज़िये आए हैं और मुख्तलिफ बातें आई हैं। मैं इसको एक और नज़र से देखता हूँ, और वो जो पिछले दिनों से सिविल सोसाइटी और अब नवाज शरीफ साहब ने भी उसको अपना नुक्ता नज़र के तौर पे अपना लिया है कि अदारे जो हैं, ख़ास तौर पे जो एजेंसियाँ हैं, खुफिया अदारे जो हैं, वो अपना रोल महदूद करें। सही। कल के इलेक्शन जो और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो हमेशा इन अदारों का नंगा नाच होते हैं। ठीक है, ये जो हमारी एजेंसियां हैं, बड़ी माजरत के साथ, इसके बावजूद कि उनके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, इसके बावजूद कि इस वक्त वो अंडर फायर हैं या जो भी है, उनके खिलाफ एक महाज खुला हुआ है, डोमेस्टिकली भी या इंटरनेशनली भी, वो अकल करने को तैयार नहीं है। कल भी उन्होंने अपना घटिया रोल इसके अंदर पूरी तरह प्ले किया, बल्कि एक दिन पहले करना शुरू कर दिया था। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, मेरे से वो नाराज़ भी रहते हैं MKM के लोग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र को भी ऑनर करें। MKM जो है वो हमारे मुल्क में मुर्गे बाद नुमा है। सही। ठीक है, जिस हुकूमत ने जाना होता है उसको MKM छोड़ती है, हमेशा से ही। आप देख लें जब से वो वजूद में आई है। अगर आपको 2002 के इलेक्शन में वापस ले चलूं तो उसका बाइकाट भी MKM से करवाया गया था या उसने किया था। ठीक है, और इसका बाइकाट भी करवा दिया गया या उसने कर दिया। मतलब सिमिलैरिटी है। 2002 के इलेक्शन बड़े वेल मैनेज्ड, वेल प्रॉपरली क्राफ्टेड इलेक्शन थे जो कि हमारी एजेंसियों ने करवाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एजेंसी ने इन इलेक्शन को करवाया। और वो चूंकि वजीर दाखिला के मतहत होती है, तो मेरा ख्याल है इन अदारों को कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कौमी वहदत का, कौमी मिल्लत, मतलब ये किस कॉस्ट पे खेल रहे हैं, ये किस कॉस्ट पे खेल रहे हैं? मैं आपसे मजीद भी आपका तजल्लुम लूंगी। मैं खबरें शामिल करती हूँ। सबसे पहली खबर जो कि इलेक्शन के हवाले से है वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। 21 नशिस्तें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल जीत गई। 37 नशिस्तों पर 391 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। MKM ने इंतखाबात का बाइकआउट किया।
دوسری خبر جو کہ اسی حوالے سے, جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کافی لڑائی جھگڑے سامنے دیکھنے میں آئے, اسی حوالے سے وہ بھی شامل کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی کہ پولنگ کے دوران کرسیاں گھون سے ڈنڈے چل گئے, فائرنگ سے 2 جاں بحق, لاہور میں الیکشن ملتوی. سب سے پہلے تو رضوان صاحب, جو کہ میں آپ سے یہ آپ نے جیسے کہ ابھی بات کی تھی کہ ہماری ایجنسیوں کا جو رول تھا وہ کافی دیکھنے میں آیا ہے یہاں پر. ایک چیز جو پچھلے کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی ان الیکشنز کے حوالے سے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوگی, آپ ان الیکشنز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ شفاف انتخابات تھے یا واقعی ان میں دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے ان الیکشن کو آپ نے دیکھیں ایک پیرامیٹر بناتے ہیں, آپ ایک ترازو بناتے ہیں نا, اور ترازو میں کہتے ہیں کہ جی یہ برابر ہے. اب آپ نے جو پیرامیٹر بنا رکھا ہے, دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایوان صنعت و تجارت لاہور کا ممبر بھی ہے, اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہے, اور ساتھ میں وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے. صحیح, یہ تو دیکھیں نا, آپ ڈپلیسٹی لے آئے نا. جب آپ ڈپلیسٹی لائیں گے تو پھر دھاندلی تو ہوگی. سب سے بڑی دھاندلی تو یہ ہے نا کہ ایک بندے کی ٹرانسپورٹ ساری ادھر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ٹرانسپورٹ ساری اس کی پنجاب میں چل رہی ہے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں. لیکن ایک بات سر, ایک بات میڈم یہ ضرور ہوگی, اور وہ بات ہے ہمارے جناب بابر اعوان صاحب کو داد دینی چاہیے. دیکھیے یہ وہ اس الیکشن کے انچارج تھے, پوری الیکشن کمپین, ٹھیک ہے. پہلی ان کو اسائنمنٹ ملی کہ جی آسما جہانگیر کو جتانا ہے. انہوں نے جناب ایسا ڈویژن ڈالی وکلا کے اندر, ایک گروپ کھڑا کر دیا پنڈی کے اندر کہ ویسا ہار گئے اور آسما جیت گئی منارٹی ووٹ لینے کے باوجود, ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں جناب انہوں نے کیا کامیاب رزلٹ کیا. خود وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑے اور الحمدللہ کبھی انہیں ووٹ لینے کا تجربہ نہیں ہے. ڈگری بھی ان کی میرا خیال ہے کوئی ایسی ڈگری جعلی نہیں ہے, وہ جس یونیورسٹی سے لی گئی ہے وہ یونیورسٹی جعلی ہے. لیکن جناب رزلٹ وہ کمال کا دیتے ہیں, اور رزلٹ دیا ہے جی انہوں نے, ان کی پارٹی کو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کو یقیناً بابر اعوان صاحب کے رزلٹ پہ فخر کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو صورتحال پیش آئی ہے, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس طرح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں ڈنڈے گھون سے تو چلتے ہی رہتے ہیں. اب کل جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس میں کچھ زیادہ ہی ڈنڈے گھون سے دیکھنے میں آئے. اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے دوسرے پر الزام تراشیاں شروع کر دی کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. نیچرل ہوتا ہے, بلکہ اس میں مجھے حیرت یہ بات کی ہوئی ہے کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے, ایک جو بات اب میں زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے جی, نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ حکومت برسر اقتدار, وہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی جو کہ اسلام آباد میں حکومت میں ہوگی. صحیح, یعنی کہ جو حکومت میں ہے وہ آزاد کشمیر میں آئے گی, بالکل ٹھیک, وہ جیتے گی. اور کل ہوا بھی یہی, آپ دیکھ لیں 21 نشستیں, آلموسٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی. اگر وہ 5 مسلم کانفرنس بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے, جس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے, لیکن اگر وہ مسلم لیگ ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس ہو گئی نا. اب بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ ہم نے فیڈریشن آف پاکستان کے اندر جو پارٹی برسر اقتدار ہوگی اس کو ووٹ دینا. بالکل, پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے اندر, اور اس کو ریکگنائز نہ کرنا, اس کو داد نہ دینا زیادتی ہوگی. پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے اندر کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, کسی نے ایجنسیوں کو جا کے للکارا ہے, اور اس کا نام نواز شریف. صحیح, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس دفعہ ہم تمہاری ڈکٹیشن نہیں لیں گے. انہوں نے دیکھیں جس طرح بھی ایڈجسٹمنٹ کی, انہوں نے ان کو 8 سے زیادہ سیٹیں نہیں لینے دیں. تمام طوطے جو کل بیٹھے ہوئے تھے چینلوں پہ وہ سارے یہی کہہ رہے تھے 8-9 نشستیں انہوں نے جیتی ہیں. ناروال سے ایک بندہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا, 10 ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ان کو نہیں جیتنے دیا. لیکن ایک ہوا کا جھونکا یہ آیا ہے کہ یہ جو ایک جناب ایک جونیئر لیول کا افسر بیٹھا پوری گورنمنٹ بنا رہا ہوتا تھا آزاد کشمیر کا, وہ تھوڑا سا اس کے اوپر زد پڑی ہے, پوری نہیں ہے. یقیناً بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, نعرہ مستانہ ہونا چاہیے تھا, اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے جتنی چیلنج ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے انجانے میں یا جانے میں, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس طرف ایک قدم تو بڑھا ہے, بالکل ایک قدم تو انہوں نے بڑھا ہے. اچھا, ایک مختصر سا میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی کیونکہ میں اگلی بھی خبر شامل کرنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو گئے, پیپلز پارٹی جیت گئی. اب پاکستان میں جو انتخابات ہوں گے ان پر یہ الیکشن کتنے اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر ہمیشہ الیکشن پاکستان کے الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں, اور وہ ماڈل ہوتے ہیں
وہ جسے کہہ لیں آپ ٹریلر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر مین الیکشن کا، اور اس کا امپیکٹ آیا کرتا ہے. اور مسلم لیگ نون جس نے گزشتہ 3 سال سے اپنی بنیادی جو ہوتی ہے نا اس کی لیڈرشپ تحصیل لیول کی وہ ساری توڑ دی ہوئی ہے اور زحمت گوارا نہیں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ بڑا ہیوی ہے، شیر آئے گا تو سارے اس کو ووٹ دے دیں گے. تو شیر کو ضمنی انتخابات کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن سے بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ شیر جو ہے ٹریلر نظر آ گیا ہے، فلم بعد میں چلے گی. اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، جو کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو پھر پاکستان کے اندر بھی اس سے مختلف نتائج نہیں ہوں گے. یعنی کہ پاکستان میں جیسے کہ آپ نے کہا اس سے مختلف نتائج نہیں ہوں گے، تو ایک ٹریلر تو نظر آ گیا ہے، باقی صورتحال وہی ہوگی جو آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے. بہرحال اگلی خبر بھی میں شامل کرتی ہوں. ہمیں آزاد کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ پر مجبور کر دیا گیا. حکومت کی تباہی شروع ہو چکی. حکمرانوں تیر تلواریں تیز کر دو، ہمارے سینے حاضر ہیں. الطاف حسین. زرداری کو صدارت کے لیے نامزد کرنا ہمارا جرم تھا. خدا کی قسم دل پر پتھر رکھ کر حکومت کا ساتھ دیتے رہے. موجودہ جمہوری حکومت آمریت سے بھی بدتر ہے. 26 جون کو یوم مذمت منانے کا اعلان. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر ہے وہ بھی میں شامل کر لیتی ہوں کہ زرداری لندن پہنچ گئے. الطاف حسین سے ملاقات متوقع. صدر آزاد کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد پیدا ہونے والی خلیج ختم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو کل قائد تحریک الطاف حسین صاحب کا کافی لمبا ان کا بیان چلا اور کافی لمبی ان کی سپیچ چلی اس حوالے سے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی. اور ایک خاص طور پہ انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر بھی کیا جنہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپا جائے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کس کے حوالے سے اتنی یقین دہانیوں کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا؟ دیکھیے میں تو اس خبر پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میری تو ویسے ہی ان کے ساتھ بہت محبت ہے کیونکہ الطاف بھائی اور میں ایک اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اتنا ایک تو وہ میرا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایم کیو ایم اتحادی جماعت ہے، پہلے بھی ناراض ہوتی رہتی ہے، اب بھی منا لیں گے. شرجیل میمن اس پہ اس سے زیادہ کمپریہنسو تبصرہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے صرف خبر پڑھی ہے، میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل. انہوں نے چھوٹی سی خبر میں سارا تجزیہ بھی پیش کر دیا. بعد میں اگلی خبر شامل کر لیتی ہوں جو تھوڑی سی افسوسناک، تو تھوڑی سی کیا کافی افسوسناک بھی ہے. ملتان میں دھماکے کے حوالے سے ہے خبر کہ ملتان پولیس چوکی میں بم دھماکہ، 3 اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی. تھانوں پر حملے پست ذہنیت کی علامت ہے. وزیر اعظم دہشت گرد اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ. چوکی کا ایک حصہ منہدم، کئی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. دھماکے کے وقت حوالات میں 5 ملزم بند تھے. ایک راہگیر بھی دیوار تلے آ کر شدید زخمی ہوا. علاقے میں خوف و ہراس. اچھا رضوان صاحب، ایک پچھلے کافی عرصے سے صورتحال جو دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پہ سیکیورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی ایجنسیز پہ جتنے کی اگر ہم بات کریں، چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ کوئی اور ادارے ہیں، ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کر کے وہاں پہ دھماکے کر کے ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ خود ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں؟ آپ کو نا میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں لے چلوں. ایک پرسوں ایک اٹیک ہوا کلاچی کے مقام. جی بالکل. ڈیرہ اسماعیل خان. جی بالکل، کافی بڑا اٹیک تھا وہ. اب کلاچی کے اندر کیا ہوا کہ 5 حملہ آوروں نے، جن میں سے 3 نے خود کچھ جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، وہ گھس گئے، انہوں نے تھانے پہ قبضہ کیا اور پھر اس میں سے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. 10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے، شہید ہوئے، ان کو کہنا چاہیے. کلاچی جو ہے اس کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے. کلاچی وہ جگہ ہے جہاں پہ سرائیکی طالبان کو وجود میں لایا گیا تھا، اور وجود میں لانے والا جو کریکٹر تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر سلیم، جو کہ بھاگ کے آئے تھے کراچی سے. اچھا اب وہ ڈاکٹر سلیم صاحب، چونکہ پتہ چل گیا کہ وہ ڈاکٹر سلیم نہیں ہیں بلکہ کوئی رمیش صاحب ہیں اور وہ اس میں ہیں، تو وہ بھاگ کے اس وقت افغانستان میں ہیں. اور افغانستان میں نوم ایک جگہ ہے جلال آباد کے آس پاس، وہاں پہ ایک ایسا مدرسہ چلاتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، پگڑی، لیکن وہ ڈاکٹر سلیم نہیں ہے، وہ مکیش صاحب ہیں. اور انہوں نے وہ سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوتی ہے، 6 وقت کے نمازی ہیں، لیکن وہ بیسیکلی وہ ان کا نصیحت یہی ہے اپنے کارکنان کو کہ مجھے جلانا ہے، دفنانا نہیں ہے. تو وہ آپ سمجھ جائیں گے وہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اب ان اداروں کے اندر آپ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے ہم نے جو اس کے اوپر نظریاتی طور پہ جب چیلنج کیا ہے نا ان طالبان کو، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف
جہاد کرنا جائز ہے اور اس سلسلے میں انڈیا کی مدد لی جا سکتی ہے مالی اور ہر قسم کی. یہ وہ گروپ ہے اور اس کو لیڈ کون کر رہا ہے وہ میں نے بتا دیا. بالکل آپ نے بتایا. اب ان کے ہاں ریکروٹمنٹ ختم ہو گئی. لوگ بچے جو جہاد کے نام پہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے تھے اور پھر وہ ان کو استعمال کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کراچی کے اندر تھا یہ آخری حملہ تھا ان کی طرف سے. اب جو بھی دہشت گردی ہونی ہے اس میں سے 90% جو ہوگی وہ ٹائم ڈیوائسز کے ذریعے ہوگی. ریکروٹمنٹ کے ان کے ذرائع جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. اسی لیے ملتان میں دیکھیے معذرت قطع کلامی کر رہی ہوں آپ سے, مزید بھی اس میں بات کروں گی. بریک کا ٹائم ہے, مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ پہلے بات کرتے ہیں ہم خبروں کے حوالے سے, اور رضوان صاحب آپ کچھ ذکر کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے ہی. جی میں ملتان کی طرف آیا تھا. اب دیکھیے ملتان کے اندر کل جو بلاسٹ ہوا ہے وہ ٹائم ڈیوائس ہے, خود کچھ نہیں ہے. اسی طرح آپ جو ریسنٹ پچھلے مہینے 2 مہینے کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ خود کچھ بمبار کی جو سٹریم چلی آ رہی تھی اس کے اندر سٹاپ آیا ہے. بہت کمی آئی ہے, بہت زیادہ کمی آ گئی, اور یہ دیکھیے گا آئندہ دنوں میں یہ ختم ہو جائیں گے. اب ٹائم ڈیوائسز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو روکنا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے. چونکہ سیکیورٹی ادارے آزاد کشمیر کے الیکشن میں مصروف تھے تو اس لیے یہ دھماکہ ہو گیا. صحیح, بالکل. یعنی کہ ساری سیکیورٹی تو وہاں پر تعینات تھی کیونکہ تمام بڑی بڑی شخصیات تو وہاں پہ موجود تھیں. جی بالکل. اب یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو آئندہ دنوں میں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے وہ ٹائم ڈیوائسز کے ذریعے پیش آئیں گے. جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا یا خود کش اٹیک کیے جائے تھے وہ نہیں صورتحال, وہ ڈرائی ہو گئی ہے. وہ ڈرائی ہو گئی. ٹھیک. رضوان نذیر صاحب کو تجزیہ تو لیے خبروں کے حوالے سے. آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169. ہمارے ساتھ کالر ہے لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ریزی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. میرے بڑے فیوریٹ صحافی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے. جی طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی, اعتزاز احسن صاحب ہیں, بڑا نا بکلا لیڈر تھے. ان پہ بڑی امیدیں تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور ملک کے لیے کریں گے. وہ بالکل ہی اب بالکل سکرین سے ہی غائب ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ قوم کی خدمت کے لیے آگے آئیں. ان کا ایک نام ہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں پیپلز پارٹی نے انہیں کیا دے دیا, چپ ہی کر گئے بالکل. ٹھیک, بہت شکریہ. طارق صاحب ہمارے ساتھ یاسر بھی ہیں بورے والے سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا طارق صاحب بات کرتے ہیں اعتزاز احسن کے حوالے سے. چوہدری صاحب جو تھے ان کا امیج بہت بڑا ہو گیا یا بڑھایا گیا, لیکن وہ ان کی مجبوری بھی تھی کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے. وہ جو لائن انہوں نے لی تھی وہ ان کی پارٹی کی لائن کے مطابق نہیں تھی. یہ ایک بات رہنی چاہیے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے اندر بھی اور ان کے بعد بھی ان کی پارٹی کے اندر اس لائن کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. اس لیے جیسے ہی وہ وکلا تحریک سے فارغ ہوئے ہیں تو ان کے گیس کے کوٹے کے بارے میں خبریں چھپوائیں گئی, ان کے بچوں کی جابز کے بارے میں, جو بچی ان کی کام کرتی ہیں وہ انٹرنیشنل ادارے کے اندر, انٹرنیشنل اکنامک فورم کیا وہ ہے, اس کا نام ہے اکنامک فورم ہے, وہ اس کے اندر سالزبرگ میں جس کی ہر سال میٹنگ ہوتی ہے سردیوں میں, اس کے اندر کام کرتی تھیں. پھر یو این میں وہ ساری خبریں چھپوائیں گئیں اور ان کے اس غبارے سے پیپلز پارٹی نے خود, مطلب ہمیں چونکہ ہم صحافی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے, تو وہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ ان کے غبارے میں سے ہوا نکالی تاکہ وہ بہت لارجر دین لائف نہ ہو جائیں, پارٹی سے بڑے نہ ہو جائیں. تو پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسی, اور چونکہ ان کی پرانی پالیسی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, تو انہوں نے یہ سیکریفائز کرنا پسند کیا انسٹیڈ کہ وہ پارٹی چھوڑیں. یہ ان کا اپنا پریروگیٹو ہے, اپنا رائٹ ہے جو انہوں نے یوز کیا. یعنی کہ انہوں نے پارٹی کی خاطر ایک سیکریفائز کیا تھا بس, ورنہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی, اتنی کوئی بڑی ان کی پوزیشن نہیں تھی. نہیں مطلب ان کی پوزیشن بن گئی تھی نا جی, وکلا بنائی گئی یا بن گئی, تو اس کے بعد انہوں نے کیش کرنے کی بجائے اس کو ڈیفیوز کرنا زیادہ مناسب خیال کیا. ادروائز جو تھے پرائم منسٹر کے لیے سب سے ہاٹ کنٹیسٹنٹ تو وہی تھے نا. صحیح, بالکل پیپلز پارٹی کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. یحییٰ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم, میں کراچی سے یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ لوگ کا تبصرہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور جو تبصرہ آپ کا کر رہے ہیں ان میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی نیشنلسٹ آدمی ہے تو اچھا تبصرہ کرتے ہیں. جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایکسپرٹ سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی پی کا ڈرامہ کلائمیکس پہ پہنچنے والا ہے,
اب میں صرف ایک مختصر سوال کروں گا, آپ اس کا ذرا صحیح جواب دیجیے گا کہ عمران خان پلس 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 کیا اب پھر کوئی نئی قوم کو نیا بیوقوف بنایا جائے گا؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہ ہے مصطفیٰ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات یہ راضی صاحب السلام علیکم, آپ بابر صاحب کی بات کر رہے تھے, لیکن وہ تو آپ ماسٹر کراس مین زرداری صاحب کے بھی شاگرد ہیں. تو میں گزارش کروں گا, الطاف حسین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, تو میں سمجھتا ہوں چھرا تو اس وقت گھونپا گیا جب 12 مئی کا واقعہ آیا, اور اس کے بعد چھرے ہی قوم کو گھونپے جا رہے ہیں. اور زرداری صاحب نے انہیں کیا گھونپنا ہے, ان دونوں نے مل کے قوم کو گھونپے ہیں اور قوم تباہ و برباد کر دی. غربت میں, مہنگائی میں, بجلی نہیں, پانی نہیں, روٹی نہیں, اور اس کے بعد ایک رینٹل یونٹ کے لیے آپ نے سارے ملک کو برباد کر دیا بجلی سے. اور بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہے. سب سے پہلے تو یحییٰ صاحب کی کال نے بڑی مزے کی بات کہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ طلاق ہونے جا رہی, میرا خیال یہی بات کہی نا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی طلاق ہونے جا رہی ہے. اور میرے جو تمام اپنا جو ذاتی مبلغ علم ہے, اور بہت تھوڑا سا ہے سیاسی حوالے سے, 15-20 سال آپ نے آبزرو کیا ہو تو کیا آبزرو کیا 60 سال کی ہسٹری میں, لیکن اس میں جو میری رائے ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ الیکشن سے کچھ 6 ماہ پہلے ہی چھوڑے گی حکومت. اس سے پہلے جتنی بھی ناراضگیاں ہوں گی وہ یعنی کہ روٹنے منانے کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ چھیڑتے تھے کہ ہم روٹیں اور ہم روٹتے تھے کہ وہ منائیں, یہ والی بات ہوتی رہے گی اس میں, وہ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئیڈیا جو تھا کہ جناب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مائنس ایم کیو ایم پلس عمران خان صاحب پلس اے این پی اور دوسری پارٹیاں جوڑ کے, یہ باتیں کافی یہ فارمولا بہت پٹ گیا تھا. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے جب بلا مشروط اپنی کمر پیش کر دی سواری کے لیے, تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا اچھا تھا کہ جناب ایک ایسی پارٹی جو اپنی تعمیر سے ہی ان کو گالی گلوچ کرتی آ رہی ہو, وہ کہے کہ جناب حکم کریں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ جو کہتے ہیں ہم اس سے 10 گنا آپ کو کر کے دیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد وہ ابینڈن کر دیا. ویسے بھی یہ فیلر ہوتے ہیں, چھوڑے جاتے ہیں اس کا فیڈ بیک لینے کے لیے. تو وہ کوئی عمران خان صاحب اس وقت جب یہ فیلر چھوڑا گیا کوئی پرفارمنس دکھا نہیں سکے. مطلب میری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ نوآموز ہیں, اگلے الیکشن جو ہیں ان کو کافی بھاری پڑ رہے ہیں اور اس کی تیاری میں بھی ہیں. کل انہوں نے 21 جون کو شروع بھی کر دیا ملتان سے. اور مطلب دیکھیں نا, پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانے والے 21 جون سال کا سب سے گرم ترین اور لمبا دن, اور ملتان جہاں پہ شدید ترین گرمی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں. کارکن بیچارہ کیا کرے گا, کتنا نکلے گا, آپ کیوں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ یہ ان کی پولیٹیکل وزڈم کا بھی آپ اندازہ کریں نا. تو مجھے ان کے ساتھ پھر بھی پوری ہمدردی ہے, کیونکہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ان کو مناسب جگہ اور مناسب حالات کے حوالے سے مشورے دے رہے ہیں. لاجک کی بات ہے نا جی. آپ اس کے مطلب نواز شریف صاحب نہیں, یہ چلاکی میں اس بہانے ناردرن ایریا میں خطاب کرنے نکل جاتے ہیں. صحیح کہا. صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر چھرا گھونپا جو قوم کی پیٹھ میں, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور ہم ان کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں, اور اگرچہ ہم اس پہ اتفاق کریں یا نہ کریں, بالکل اتفاق کرنا کریں, لیکن سب کی اپنی سوچ, اپنے خیالات, اپنے لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. لیکن بہرحال اس دفعہ جو نظر آ رہی ہے بات, اور یحییٰ صاحب والی بات, کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کھینچ کے پی ایم ایل این کو بھی لے آئی ہے حکومت میں, کہ جو حکومت کی ناکامی ہوگی اس کی وہ اکیلی وارث نہیں ہوگی. وہ کہیں گے جی سارے شریک تھے ہمارے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کے اندر, یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں, ہم اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں. جب 5 سال کے بعد وہ لوگوں کے پاس جائیں گے مذاق ووٹ لینے کے لیے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی, ان سے بات کرتے ہیں. سلامت ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہماری ہلو جی السلام علیکم. بڑے ادب سے ہلو. ہاں جی, آپ لائن پہ ہیں, بات کیجئے. جی میں لائن پہ ہوں میڈم, میں بڑے ادب سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو یہ رضوان صاحب سے میری گزارش ہے کہ گزشتہ دنوں میں نے کویشچن کیا تھا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جی آپ کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ مشرف صاحب نے آپ کو ڈبل ووٹ دیا ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے محترم کے یہ گوشے گزار کرتا چلوں کہ ڈبل ووٹ کی جہاں آپ نے بات کی, حال ہی میں شہباز بھٹی صاحب کی ڈیتھ ہوئی, ان کی جگہ پہ ڈاکٹر جیون کھٹومل صاحب کیسے آ گئے؟ میں نے ووٹ نہیں ڈالا, کسی پاکستانی نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا. یہ سلیکشن کے جو معاملات ہیں ہمیں یعنی اپنا بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اور اگر مشرف صاحب کا سسٹم اچھا ہے
तो दूसरों ने उसको पसंद क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया सलामत साहब, हमने कॉल किया। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मैंने ये कहना है कि पॉलिटिकल विजडम तो माशाल्लाह इनमें इतना है कि ये नाइजीरिया के हुक्मरानों से भी तो आगे चलेंगे। वो तो सिर्फ भूख से मरवा रहे हैं, इतना रिच कंट्री होने के बावजूद, छठा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये तो भूख से भी मरवा रहे हैं, सैलाबों से भी मरवा रहे हैं, जंगों से भी मरवा रहे हैं, और अमेरिका को इसलिए नहीं छोड़ते कि हम पावर में हमें लाने के लिए हमारी मदद करें। अवाम को तो माशाल्लाह ये विजडम इतने तेज है कि नाइजीरिया के हुक्मरानों से भी गुजर तीन तरह से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। पहले तो सलामत साहब के हवाले से। सलामत मसीह साहब जो हैं वो हमारी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार रहा है। और ख़ास तौर पे आखिर में जब पाकिस्तान पंजाब असम्बली में जब पाकिस्तान के लिए तहरीक मंजूर होनी थी तो माइनॉरिटीज़ वोट से ही वो तहरीक अप्रूव हुई थी, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाती। तो इसलिए हम जी उनकी बड़ी कदर करते हैं इस हवाले से। लेकिन बात ये है कि एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और जो हमारी नाकस इल्म है, लास्ट में प्रोग्राम में हुआ था तो उस वक्त इनकी कॉल आई थी और उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया था। उसके बाद जे सालक साहब ने भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका भी फ़ोन आ गया और उन्होंने भी काफ़ी देर मेरे साथ डिस्कशन की इस मौजू के ऊपर। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे वो कायल नहीं कर सके। देखिए आर्गूमेंट होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये सिस्टम आया, ठीक है, अदलिया आज़ाद थी, चले थी नहीं, अब हो गई, आप उसको चैलेंज कर देते जनाब के जनाब ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। उस वक्त तो कुछ लोगों ने एंजॉय किया उसको डट के। अब जो लिखा हुआ सिस्टम है वो ये सजेस्ट करता है कि माइनॉरिटी की सीटें जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से भी आ सकती हैं, वो जनरल इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सर, उनकी कॉल भी आई थी प्रोग्राम में। हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मुतालबा था जो मुसलमानों ने खुद मांग के लिया था जब वो माइनॉरिटी थे बड़े सगीर के अंदर, ठीक है। और यही हमारी माइनॉरिटी, उन्होंने कहा चूंकि हमने इसको बेस्ट जाना है तो हमारी माइनॉरिटी को भी हम ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर करते हैं, और ये मुशर्रफ साहब तक आया, ठीक है। अब उनको कौमी धारे में लाने के लिए वो जरा लिबरल मॉडरेशन समझे, उसके तहत उनको जरा कौमी धारे में खींचा गया, और वो ऐसा खींचा गया उस धारे में कि अब वो माइनॉरिटी जो है हमारी वो डुबकियां खा रही है, और वो कहती है कि जी हमें इस धारे की जरूरत नहीं है, हमें आप हमारे धारे में रहने दें हम उसमें। तो मेरा ख्याल है अदलिया भी खुली है, और बेसिकली इस वक्त पार्टीज की और पार्टी हेड की जो एक डिक्टेटरशिप कायम हो गई है उसके खिलाफ इन्हें है, तो ये कानून को चैलेंज करें। कानून जो है वो यही सजेस्ट करता है कि रिजर्व सीटों के ऊपर भी पार्टी हेड नॉमिनेट करेगा और डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए भी वो आ सकते हैं, और दोनों जगह पे उनकी से है, डबल वोट का राइट है उनको। जो लिखा हुआ कानून वो तो यही कहता है। इस्लाम। अच्छा ठीक, यानी कि इस हवाले से जी सालिक साहब ने प्रोग्राम में भी कॉल की थी, वो यही डिमांड कर रहे थे कि जो उनके जो अक़लियतों के नुमाइंदे हैं जिनको मुंतखब किया जाता है उनको इलेक्शन के थ्रू सामने लेकर आया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत उनको इलेक्ट करे, नहीं पार्टी उनको नॉमिनेट करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बात कर रहे थे। और इस हवाले से हमारे कॉलर्स जो थे उन्होंने भी यही बात की। बहरहाल हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वसीम आबिद बात कर रहा हूँ रहेंगियार खान से। जी वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मुझे ये कहना है कि वैसे तो आज कश्मीर के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि कौम है इस काबिल ही कि इनको ये सही ये मार पड़ रही है और इनको पढ़नी चाहिए, ठीक, ताकि और जरा थोड़ा सा पता चले। दूसरे मेरा एक सवाल है आप एंकर्स लोगों से जी कि फैसल रजा अब्दी जैसे और शर्मिला फरूकी जैसे लोगों को आपने प्रमोट किया है आप लोगों ने, और वो बदमाश बन के इतना वो नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं जी। फैसल रजा अब्दी साहब से आपका इख्तलाफ होगा, लेकिन आपको अल्फाज के इस्तेमाल में बड़ा मोहतात होना चाहिए। वो बहरहाल सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, नज़ियाती इख्तलाफ हो सकता है उनसे, ये ज्यादती नहीं कीजिए आप प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया वसीम आबिद साहब। बहरहाल वो बात तो यही देखिए, मुझे वो PMLN के एक दिल जले किस्म के नजर आए कारकुन, और या हामी कह लें। और देखिए, जब आप आर्गूमेंट देते हुए ना गलत लफ्ज का इस्तेमाल कर जाते हैं ना, गाली दे देते हैं, और ये बात तो हम कितने अपने कॉलर से कहते भी हैं, आप अपना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो है वो लूज कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। मैं कोई फैसल रजा अब्दी साहब का फैन नहीं हूँ, शायद मेरे कभी वो हाथ थे चढ़े
تو پھر زمانہ دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. وہ ابھی تک میرے ساتھ ان کا کوئی کاؤنٹر پڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میرا مطلب ہے الفاظ کے انتخاب میں بڑا بہت محتاط ہے. بہرحال یہ بات ہم اپنے کالر سے کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ بالکل آپ کا اپنا ایک نظریہ, آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ پروگرام میں کال کریں تو الفاظ جو آپ منتخب کرتے ہیں ان میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ بہرحال آپ کی سوچ جو ہے وہ عوام کے سامنے جا رہی ہے. بہرحال آپ سب کالرز کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ابھی بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. کالم پروگرام میں شامل کروں گی میں سعید آسی صاحب کا, اور وہ لکھتے ہیں گھر پھونک تماشا یہی ہونا تھا حضور والا, آپ اپنی سیاست کا سارا گن ٹوکریوں اور جھولیوں میں ڈال کر آزاد کشمیر میں لے گئے تو اس کے تعفن کی اٹھتی ہوئی ہواروں نے وہی ماحول بنانا تھا جس کے ناگوار نظارے اتوار کے روز دن بھر ٹی وی اسکرینوں پر نظر آتے رہے. سیاست کی اس سے بڑی تضحیق کا اور کیا اہتمام ہو سکتا ہے کہ حکومت میں بھی ہیں اور انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. حکومت میں بھی ہیں اور بدترین انتخابی دھاندلیوں کا رونا بھی رو رہے ہیں, اور حکومت میں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے انتخابی کیمپوں کو اکھاڑتے, دھما چوکڑی کرتے, ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بناتے, اپنی اپنی بے چارگیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سعید آسی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سعید صاحب؟ جی اللہ کرم, ایسا آپ سنائیے, سب خیریت؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سعید صاحب آپ نے جو اپنے کالم میں ذکر کیا ہے کہ سیاست میں بھی ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں, یقیناً آپ ایم کیو ایم کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایم کیو ایم کے علاوہ باقی اتحادیوں کا بھی ذکر کیا, لیکن سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بحث چلی ہے نا ڈبل ووٹ کی اقلیتوں کے حوالے سے, جی جی بالکل, اور میں رضی صاحب سے اس بارے میں تھوڑی سی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. اصل میں یہ جو ڈبل ووٹ کا معاملہ ہے نا, یہ حقیقت وہی ہے جو جے سالک صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ڈبل ووٹ جو ہے عام مسیحی ووٹر جو ہے نا اس کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیے یہ اسمبلیوں میں جو یعنی کہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اقلیتوں کی, اس پر جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اسمبلیوں کے اور سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں. وہ عام مسیحی جو ہے نا وہ ووٹ کا ایلیجیبل نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی مخصوص نشستوں پر اگر ووٹ پڑ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنرل سیٹوں پہ وہ مسلمانوں کو الیکٹ کرتے ہیں تو یہ ڈبل ووٹ کا رائٹ ہے. اس طرح نہیں ہے یہ بات. آپ کی بات مان لی جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو ٹوٹل رائٹ آف ووٹ ہی ڈینائی ہو گیا. نہیں رضی صاحب, ایسی بات ہی ٹوٹل رائٹ آف ووٹ ڈینائی نہیں ہوتا. اصل میں یہ ڈبل ووٹ جو ہے نا یہ صرف یعنی کہ جو اقلیتی نمائندے ہیں ان کی حد تک ہے. مثلا جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نشستوں پر بھی الیکٹ کر سکتے ہیں اور عام سیٹوں پر یعنی کہ دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی الیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن عام مسیحی جو ووٹر ہے نا اس کے لیے یہ ڈبل ووٹ کا رائٹ نہیں ہے. اور یہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اقلیتوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ سلیکشن کی بجائے ان کا بھی الیکشن ہو, اس طرح پھر وہ ڈبل ووٹ ہو جائے گا ایک طرح. بالکل میرے خیال میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کی وضاحت دیکھیں نا جی, صحافی کی بات اور لیڈر کی بات کہ جے سالک صاحب 1.5 گھنٹے میرے سے بات کرتے رہے اور آپ نے 1.5 منٹ میں سمجھا دیا. یہی ہوتی ہے نا اصل بات. تو اب آتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کی طرف. یہاں بھی تنازع پڑنے والا ہے اب ڈبل ووٹ کا. یہاں ڈبل ووٹ کا رائٹ جو ہے نا یہ کشمیریوں یعنی کہ جو کشمیری بائی برتھ کشمیر کے ہیں لیکن یہاں آ کے سیٹل ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے یعنی کہ مستقل سکونت اختیار کر کے پھر پاکستان کی شہریت بھی ان کے پاس ہے, اور یعنی کہ وہ ادھر آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ووٹ ڈالتے ہیں, یہاں پاکستان کے الیکشنوں میں بھی وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی بنتے ہیں, انتخاب لڑتے بھی ہیں. یہ ہے ڈبل ووٹ, یہ رائٹ جو ہے نا ڈبل ووٹ کا. اس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ آئین کے تحت کیا یہ رائٹ ہونا چاہیے, استحقاق ہونا چاہیے کشمیریوں کا, کیونکہ اس وقت دیکھیے نا رضوان صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کشمیر جو ایک متنازع ٹیریٹری ہے اور اس کو اگر ہم نے سیٹل کروانا ہے یو این قراردادوں کی روشنی میں, جس طرح ہمارا کلیم ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے وہ الحاق کریں گے پاکستان, لیکن اس وقت تو متنازع ہے نا کشمیر. تو اگر ہم کشمیر کے انتخابات میں جس طرح یہ دخل در معقولات کی ہماری سیاسی جماعتوں نے یعنی کہ یہ تو غیر ریاستی جماعتیں ہیں نا, یہ پاکستان کی جماعتیں, انہیں مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے آزاد کشمیر کے انتخابات میں. وہ الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو جماعتیں انہی کا رائٹ ہے, وہاں کے جو شہری انہی کا رائٹ ہے وہ
वोट डाले, इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन पाकिस्तान के जो कायदीन है इनको कतई मुदाखलत उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये कश्मीर का इशू सेटल नहीं हो जाता, वरना तो हमारा क्लेम कमजोर हो जाएगा इस तरह। तो इसलिए ये जो गंद पड़ा है सियासत पे अपनी जगह, पाकिस्तान की सियासत की करिश्मा साजियां जो वहां नजर आई वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और संजीदगी से मिल बैठ कर इस वक्त गौर करने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों को कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, वहां मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं। और यही सवाल मैंने आज के कॉलम में उठाया है। अच्छा, जैसे आसिफ आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती? नहीं, अब यानी कि एक मैं बात कर रहा हूँ, एक बसीरत की बात कर रहा हूँ। हमारा एक स्टैंड है ना कश्मीर पे, हम कश्मीर को मौक़िफ़ को डिस्टर्ब करेगा। आसिफ साहब, पाकिस्तान की सियासी जमातों को तो हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान की एजेंसियों को हिस्सा लेना चाहिए? ये हम आपस में बैठ के इस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा मेरा ख्याल इस मौजू को आप न छेड़े अभी। अच्छा। यहीं तक मेरा ख्याल रहने दिया जाए। कल शहनाज रफी साहबा का मुझे फोन आया तो वो भी बहुत कंसर्न शो कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये कश्मीरियों को अगर आपने डबल वोट का राइट दे दिया है कि वो उधर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इधर भी कॉन्टेस्ट करते हैं, तो फिर हमारा क्लेम कहाँ जाएगा? वो तो फिर यही समझा जाएगा ना कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। जिस तरह इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को अपनी रियासत बना लिया, उसी वही काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल वो एक तरह से हम खुद क्लेम करें कि कश्मीर हमारा हिस्सा, जबरदस्ती उसको साथ में लाने की कोशिश करें। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर को हक खुद इरादियत हासिल है, कश्मीर अपना खुद एक अलग से मुल्क बनाए और अपनी रियासत चलाए, और दूसरी जानब हम जबरदस्ती कश्मीर में घुसने की भी कोशिश करें। नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो काफी अरसे से है। आसिफ साहब, हमारे बुजुर्ग भी कश्मीर से आए थे और महाजिर थे, लेकिन उन्होंने इसको फ्रॉड कह के, ये जो महाजिरीन की सीटें थी, अपने आप को फ्रॉड कह के उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान आ गए तो हम पाकिस्तानी हैं। और आप देखिए कि हर वो 2 नंबर आदमी, में बड़ी माजरत के साथ ये कह रहा हूं, जिसका कि कोई लेना देना नहीं है आजाद कश्मीर से, वो असेंबली के इजलास तक में शरीक होने नहीं जाता, वो कैंडिडेट बना हुआ है, इलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? यही बात है ना। आप देखिए ना, हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हमारे मोहतरम मकबूल पॉपुलर लीडरशिप मियां साहिबान जो है, वो भी तो कश्मीरी क्लेम। बहुत शुक्रिया सईद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आपके कॉलम के हवाले से भी बात की, लेकिन बात जरा कॉलम से हट गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। बहरहाल कॉलम पे तो हमने बात की है, कॉलम से ज़्यादा इधर उधर की बातें की हैं। अभी बात करते हैं इदारे के हवाले से। इदारे प्रोग्राम में शामिल करती हूँ और जिसका उन्वान है कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का बैरूनी मुदाखलत के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का है। यही वक्त है कि तुर्की समेत इस्लामिक ब्लॉक की शक्ल में बाहम मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी और गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें बरोए लाने पर इत्तफाक किया है। इस सिलसिले में तीनों ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक तेहरान में 2 रोज़ा इंसदाद दहशत गर्दी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर जारी किए गए 9 निकाती मुश्तरका एलामे में वाज़ेह किया गया है कि दहशत गर्दी और गैर मुल्की मुदाखलत इस्लाम की रूह, खित्ते की अमन पसंदाना रिवायात और अवामी मफाद के खिलाफ है। अच्छा, जैसे कि अभी हम सईद आसिफ साहब से भी बात कर रहे थे और उनसे मेरी अक्सर बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि अब तमाम इस्लामी ममालिक को जो कि पाकिस्तान के साथ हैं, उनको एक ब्लॉक की शक्ल में मुत्तहिद होना चाहिए। अब ये एक पेशरफ्त हुई है, आप इस पेशरफ्त को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे तमाम इस्लामी ममालिक जो है, हम ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं और वो नहीं इंटरेस्ट के तहत मूव करते हैं, और अपनी वो प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो भी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम पैन इस्लामिज्म की तरफ मूव करते हैं तो वो सारे हमारे इस्लामी ब्रादर ममालिक जो हैं, इनकलाब जिनके यहाँ आया हुआ है, वो अपनी गंदे कपड़े जो हैं हमारे यहाँ आके धोने की कोशिश करते हैं, अपनी जो प्रॉक्सी वार्स जो हैं वो यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए, ईसीयू का फोरम मौजूद है, नवाए वक्त की तमाम तर खुशगुमानी अपनी जगह पे, लेकिन ईसीयू का फोरम मौजूद है, और अगर कहा जाए कि ईरान उसको एक्टिव नहीं होने देता तो इसमें कोई ज्यादती और गलत वाली बात नहीं होगी। ईरान के ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और उसके ज्यादा अच्छे रिलेशन, ज्यादा ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ रोड लिंक होने के बावजूद भी ट्रेड का वो वॉल्यूम नहीं होता। पाकिस्तान के राइस के ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है, पाकिस्तान के किन्नों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है प्लीड ना होता हो, लेकिन बहरहाल ऑन द फेस ऑफ इट यही नजर आता है। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान अभी एक और फोरम के अंदर जा रहा है जिसका नाम शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है,
اور جس کے اندر چائنا بھی موجود ہے اور رشیا بھی موجود ہے. ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اسامہ بن لادن والا ڈرامہ جو تھا, جو انٹرنیشنل میڈیا مائنس امریکن میڈیا کہہ رہا ہے, ایون برٹش میڈیا جو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن والا ڈرامہ جو تھا سٹیج اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کو شنگھائی اکنامک کوآپریشن کونسل سے روکا جائے, لیکن یہ الٹا پڑ گیا اور پاکستان کا پرائم منسٹر اسی وقت پہنچ گیا اور وہ جناب زیادہ تیزی سے اب پاکستان اگلے 2-3 ماہ کے اندر شنگھائی اکنامک کوآپریشن کونسل کا فل رکن بن جائے گا. اچھا, انڈیا بھی ساتھ میں بن جائے گا. اچھا, انڈیا بھی ساتھ میں جی. پاکستان کے صدر صاحب جو ہیں وہ رشیا کو جا کے یہ کہہ آئے ہیں کہ گرم پانیوں تک رسائی آپ لے لیں ہم سے, وہ جس کے لیے ہم نے پوری افغانستان کی جنگ لڑی, ٹھیک ہے, ہم نے, اور وہ جنگ ہم نے کس کے کہنے پہ لڑی, امریکہ کے کہنے پہ نا, رشیا کو ڈینائی کیا, اب ہم رشیا کو آفر کر رہے ہیں, خود آفر کر رہے ہیں. یہ اس سین کے اندر نا, اور اندر خانے جو میری اطلاعات ہیں ذاتی طور پہ کہ کچھ جب پاکستان اور انڈیا اس فورم پہ موجود ہوں گے اور 2 سپر پاور چائنا اور رشیا وہاں پہ موجود ہوں گی تو وہ دونوں کو بٹھا دیں گے. امریکہ تو نہیں بٹھا سکا نا جی, 60 سال گزر گئے نا جی. اب وہ دونوں سپر پاور ان کو بٹھا کے گارنٹیز کر کے, چونکہ ریجن کی پاور ہوں گی تو گارنٹیز بھی کر سکیں گی, گارنٹیز کر کے تو کشمیر پہ کوئی نہ کوئی سلوشن ہو جائے گا. کیونکہ رشیا کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کے رستے افغانستان کو ٹریڈ روٹ کھلے اور پاکستان کے رستے چائنا کو ٹریڈ روٹ کھلے, جو انڈیا کا پورا پنجاب اور یہ ہے ان کو ایکسیس کی ضرورت ہے, اور چائنا کے مفاد میں بھی یہی ہے. وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو. مجھے اس سلسلے میں بڑی سلور لائننگ نظر آتی ہے ذاتی طور پر. ٹھیک, بہت شکریہ رضوان نذیر صاحب, آج کے پروگرام میں تشریف لے کے آپ سے بہت اچھا لگا پروگرام کر کے, اور آپ سب کالرز کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہمیں اسی طرح کال کرتے رہیے. مجھے دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ, کل کی نئی تازہ خبروں کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.